खेडांगे इतना खेडन देवांगे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿਆਂਗੇ। मैं तो खेलना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको न्यूट्रल अंपायरों के साथ खिलाना चाहता हूँ। जहाँ जीत के वहाँ तो ठीक है, जहाँ हार गए वहाँ दादली होगी। सारी जिंदगी खेलते रहो, आज भी खेलो, आके चलो। नवाज शरीफ रिजाइन करे और री-इलेक्शन करवाए, बस। आपने बॉल टेम्परिंग की है, मतलब ये ना करें। पूरे मुल्क की धांधली की बात की जाए, इसका तो माना जाए कि किसी एजेंडे के तहत 31 अगस्त से पहले ये इस मुल्क के हुक्मरान नहीं होंगे। यहाँ सियासी दहशतगर्दी है। एहतजाज आजकल किस बात का? कुछ समझ आती है आपको कि एहतजाज किस बात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक सियासी भूचाल इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। हालात लगता कुछ ऐसे हैं कि बंद गली में दाखिल हो गए हैं। सियासी कायदीन इस वक्त मुतहरिक हो गए। इमरान खान को मनाने के लिए सियासी जिरगे की तश्कील भी दी जा रही है। बहुत सारे अहम मामलात भी सामने आ रहे हैं और जो 14 अगस्त के दिन करीब आते जा रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत की गर्मा गर्मी, या इसको एक तेज रफ्तारी का नाम भी हम दे सकते हैं। देखना यह है कि ये हालात किस जानिब जाकर करवट लेंगे। क्या हालात में बेहतरी आएगी? इस्तीफे ही इस मसले का वाहिद हल है या री इलेक्शंस हो पाएंगे? हुकूमत ने तो साफ कह दिया कि वजीर आजम किसी सूरत में भी इस्तीफा नहीं देंगे। तो क्या ऐसा फार्मूला जो सियासी कायदीन इस वक्त मुतहरिक हो गए हैं, वो क्या फार्मूला लेकर सामने आएंगे जिस पर सबका कंसेंसस होगा और इमरान खान साहब भी मान जाएंगे? सियासी हालात हम सबके सामने हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे, इमरान खान आखिर कैसे लेंगे? ईद से पहले सियासी कुर्बानी जायज के फिर नाजायज? आजादी इनकलाब मार्च, हुकूमत घर गई तो क्या सबको घर जाना होगा? 1 सितंबर 2014 मुल्क में कोई हुकूमत होगी? इमरान खान जिद पर, सियासी रहनुमा मनाने लगे, कोई काबिल कबूल हल निकल आएगा? जी नाज़रीन, क्या हम इस सियासी भूचाल का कोई असल हल देख सकेंगे या नहीं? मुख्तलिफ ऑप्शन इस वक्त जेर गौर हैं। जैसे कि कहा जा रहा है सियासी जिरगे की तश्कील की जा सकती है, नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जा सकता है, कानून साजी कोई इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से मौसर कानून साजी की जा सकती है और इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक उनके जो गारंटर हैं, अगर कोई गारंटी देना चाहे हुकूमत उस पर रजामंद है। लेकिन क्या वाकई अब बहुत देर हो चुकी, या जो 4 हल्के खोलने का मुतालबा सामने आया और आज देखना यह है कि ऐसी लचक भी पैदा हो गई, कहा जा रहा है कि जहां जहां रिगिंग हुई वो 35 या 40 हल्के दोबारा से खोले जा सकते हैं। लेकिन असल सवाल तो यही होगा कि इस बंद गली से पाकिस्तान कैसे निकलेगा? क्या वाकई हम कोई तब्दीली देख रहे हैं? आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे और लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, तलाल चौधरी साहब और शहरजार आफरीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। यहां हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। बात होती है 14 अगस्त के हवाले से, सियासी तहरीकें, एहतजाज या धरना हम उस दिन देखेंगे या कोई अच्छा कॉम्प्रोमाइज उस दिन हमें दिखाई देगा? पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी होगा और कहा जाता है कि इमरान खान का ये कहना है कि असल आज़ादी उस दिन दिला कर रहेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम भी कहेंगे। सबसे पहले जरा हुकूमत से बात कर लेते हैं कि क्या तैयारियां कर रखी हैं रिसीव करने के लिए इन्हें, पीटीआई वालों को। तलाल चौधरी साहब जरा ये बता दें, आज तो खुल्म खुला कह दिया गया कि वजीर आजम साहब इस्तीफा किसी सूरत नहीं देंगे। इमरान खान अपने उसी पॉइंट पे डटे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफे से कम कोई बात नहीं होगी। तो ये सियासी डेडलॉक कैसे दूर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासी डेडलॉक जो है ना, अगर तो आप जो कानून की किताब है, जो दस्तूर है, उसके दरमियान में ढूंढेंगे तो फिर तो डेडलॉक है ही नहीं, फिर तो ये डेडलॉक क्रिएट किया गया। अगर आप अपनी जाती ख्वाहिशात पर, अगर आपकी जाती एजेंडे पर
اور اس کے گرد گھومیں گے تو پھر یقیناً یہ جو ضد ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور مذاکرات کی بار بار ہماری جو آفر ہے اس کو اس لیے پی ٹی آئی قبول نہیں کر رہی کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں, ان کے پاس اپنے موقف کو آگے بڑھانے کے لیے یا اسے پروو کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی ایسے دلائل آرگومنٹس نہیں ہیں, اسی لیے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے. طلال چودھری صاحب, مذاکرات کی دعوت تو اب دی گئی, وہ تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں پورا سال چیختا رہا 4 حلقوں پہ, اور اب ساری پوائنٹس بھی سامنے آ گئے کہ ری الیکشنز بھی ہو سکتا ہے ان حلقوں میں, استعفے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ پھر حکومت نے ہٹ درمی دکھائی یا پی ٹی آئی کی جماعت نے دکھائی ہٹ درمی؟ نہ کوئی ری الیکشن کی آفر کی گئی, نہ استعفوں کی آفر کی گئی, نہ ایسی. ہاں انہیں کہا گیا کہ آئیں بات کریں, کیونکہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن ریفارمز ہوں. تو اب پتا چلا ہے کہ الیکشن ریفارم ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے تھے, لیکن اب ان کے منہ سے خود سے نکلنا شروع ہو گئے مڈ ٹرم الیکشن چاہیے. مجھے ایک ان سے سوال ہے آپ کے توسط سے, اگر 14 کو مڈ ٹرم الیکشن اناؤنس کر دیا جائے, کیا پھر چیف الیکشن کمیشن پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر نہیں لگائیں گے؟ کیا پھر نگران حکومتیں وہ نہیں بنائیں گے؟ یا پھر وہ جو اصلاحات ہیں وہ کیسے آئیں گی اگر یہ اسمبلی نہیں ہوگی؟ ان سوالوں کا جواب ان سے پوچھتے ہیں, ان کے پاس ہے نہیں. میں چاہتا ہوں آپ ان سے پوچھ لیں, ضرور جواب لیتے ہیں. یا آفریدی صاحب, بالکل آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا یہ روزانہ ہم پوچھتے ہیں. شہرجار آفریدی صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے, بات الیکشن ریفارمز کی تھی, 4 حلقے کھولنے کی تھی, پھر مڈ ٹرم پہ اب آ گئی اور استعفے سے کم کی بات کہا جا رہا ہے نہیں سنا جائے گا, تو پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ 14 اگست کے بعد 15 اگست کا جب دن چڑھے گا تو کیا یہ حکومت ہوگی, نہیں ہوگی, یا استعفے سامنے آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیے جی, 14 اگست کے دن کیا ہونے جا رہا ہے اور 14 اگست کے بعد کیا ہوگا یہ تو واللہ عالم, اللہ کو ہی زیادہ پتہ ہے. لیکن ایک پولیٹیکل ورکر اور ایک پاکستانی اور ایک نظریاتی ورکر بطور ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ایک پارٹی کے, میں یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف نے 12 مئی کو, 11 مئی کے بعد 12 مئی سے لے کر پورا 11 مئی اگلے سال 1 سال تک ایوان کے اندر وہ سیاست کی جس سے لوگ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. یعنی لوگ کہہ رہے تھے امیچور اپروچ ہے. تمام پریشرز کے باوجود ہم نے ٹریبیونلز کا دروازہ کٹکھٹایا, ہم نے آن دا فلور آف دی ہاؤس, اور آپ حیران ہوں گی کہ طلال بھائی جو ہیں, I have a lot of respect for him, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس دلائل نہیں ہیں. 4 کی جگہ 40 حلقوں کی بات ہم نے نہیں کی تھی, انٹیریئر منسٹر نے کی تھی. اس کے بعد کمیٹی ہم نے نہیں, انہوں نے بنوائی تھی. 2 میٹنگز ہوئی, اس کا کوئی سر پاؤں پتہ نہیں چلا. پھر ہمیں سیاسی بونے کہا گیا, ہمارا مذاق اڑایا گیا, اور پھر جب پریشر مومنٹم گین کرنا شروع ہوا تو انہوں نے کمیٹیز بھی بنا لی. اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل ریفارمز کے لیے جو کمیٹی بنی تھی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی, یہ کھوسا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں, ان کمیٹی کا آبجیکٹو کیا تھا کہ یہ الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں. ایک میٹنگ ہوئی جس میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا, نہیں ہوئی تو ان تمام ایشوز پر بات نہیں ہوئی. ایک طرف تو سوموٹو ایکشن لے لیا جاتا تھا ایک ایکشن پہ, دوسری طرف پاکستان کے الیکٹورل پروسیس کو ہائی جیک کیا گیا. اور یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی تھی, تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیوں نے انکلوڈنگ پی ایم ایل این نے 2013 کے الیکشن پر نہ صرف ابھی کیا ہوگا آفریدی صاحب؟ یہ وہی پوائنٹ ہے کہ اب پی ٹی آئی کسی کی بات سنے گی نہیں سنے گی. ذرا کھوسا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. کھوسا صاحب, سابق گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, آپ کو ویلکم بھی کہیں گے. کھوسا صاحب, یہ ذرا آپ قانونی آئینی ماہر بھی ہیں, 14 اگست کا دن دے دیا گیا, استعفیٰ ہوگا, 15 اگست کو ہم کیا دیکھیں گے نقشہ سیاست کا, آپ اگر بہتر بتا سکتے ہیں قانونی آئینی راستے کیا موجود ہیں اس سیاسی ڈیڈ لاک کو دور کرنے کے لیے اس وقت؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایکنالج کرے پاکستان مسلم لیگ نواز کہ یہ ایک ایشو ہے اور بہت بڑا ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر شفاف الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو وہ جمہوریت کی روح مجروح ہوتی ہے, آئین سے انحراف کے مترادف ہے, کیونکہ جو اسمبلیاں اور پارلیمنٹ اور اس سے جو حکومتیں بنتی ہیں وہ پھر نمائندہ نہیں کہلا سکتی ہیں اگر یہ شائبہ ہوتا ہے اور الیکٹورل پروسیس آلودہ ہوتا ہے. سو اس لیے پہلے تو اس ایشو کو بڑی سنجیدگی سے مسلم لیگ نواز کو ریکگنائز کرنا چاہیے تھا, جو انہوں نے بہت وقت اس پر ضائع کیا ہے.
14-15 महीने इन्होंने जाया किए। अब अगर इन्होंने किसी प्रेशर में आकर रिकग्नाइज किया है तो मैं समझता हूँ ये खुशाइंद बात है, कम से कम आइंदा के लिए इस तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस आलूदा नहीं होगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला असगर खान के केस में दिया था आपके सामने है, उसमें भी खैर से आपको पता है कि पैसे लेकर एक इत्तेहाद बनाया जाता है ताकि अवाम के मैंडेट को जो है वो रोका सबोताज किया जाए और एक मनपसंद हुकूमत लाई जाए। तो ये भी हमारी तारीख का एक बड़ा हिस्सा है। तो इसलिए बड़ी संजीदगी से मैं समझता हूँ, मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि इमरान खान साहब के धरने या लॉन्ग मार्च से देखिए इलेक्टोरल प्रोसेस में शफाफियत नहीं आ पाएगी और ना ही आइन में कोई तरमीम होगी। देखिए आपको जो है अगर फोरेंसिक ऑडिट करवाना है तो आपको आर्टिकल 225 में तरमीम करना पड़ेगी और प्रोवाइजो डालना पड़ेगा कि प्रोवाइडेड या इलेक्शन कमीशन को अख्तियार आइन देगा कि आप जब इस तरह के शायबे हों तो फिर आप जो है उसका ऑडिट करवा सकते हैं। वो अभी आइन में नहीं है क्योंकि आइन कहता है आर्टिकल 225 के कोई इलेक्शन जो है किसी और तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकेगा मां सिवाय इलेक्शन ट्राइब्यूनल के। और ट्राइब्यूनल्स इतने बेबस और बेकार निकले साबित हुए हैं कि जो 4 महीने के अंदर फैसले करने थे वो 14 महीने में फैसले नहीं कर सके हैं। इस बात पर हम पीटीआई की बिल्कुल समझते हैं कि वो पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू, फिर सर इसको ठीक समझें, वो आप इनके इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप ठीक समझें कि वो उनका एहतजाज का जो रास्ता है वो ठीक है, वो इसी चीज को आगे लेकर के चलेंगे। देखें एहतजाज उनका आईनी और कानूनी हक है। एक इशू को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ उजागर किया गया है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि देखिए पीटीआई को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए और एक तदब्बर और एक बुर्दबारी और एक जो है बर्दाश्त के मादे से आगे बढ़ना चाहिए ताकि मिल बैठकर, मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नवाज इंतहाई हकदर्मी कर रही है। मुस्लिम लीग नवाज को चाहिए कि नेक नियति दिखाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें फिलफौर, और उसकी रोशनी में देखें ऑर्डिनेंस को तो बिलाखिर असेंबली में भेजना ही पड़ेगा। तो अगर ये मुस्लिम लीग नवाज ऑर्डिनेंस भेजकर ऑडिट का अख्तियार दे देती है और ऑडिट की तरफ चल पड़ते हैं और इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ की जो है वो कर देते हैं, इंडिया दे देते हैं और जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में शफाफियत इंश्योर करते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फिर ये है कि मर्दमशुमारी देखें अब 25 करोड़ पे हमारी आबादी पहुंच गई है, अभी भी हम 18 करोड़ पे 18 करोड़ कहते हैं, फिर आपको हल्का बंदियां करवानी पड़ेंगी। इसलिए ये कहना कि ये 14 बिल्कुल आप ये जो पॉइंट सर आप उठा रहे हैं हम हुकूमत से जरा पूछ लेते हैं कि हुकूमत इसको कैसे देखेगी। तलाल चौधरी साहब जैसे कि खोसा साहब कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस ले आए मर्दमशुमारी के हवाले से, ये दीगर मामला है जिसपे वो रोशनी डाल रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हुकूमत हठधर्मी दिखा रही, पीटीआई का भी यही कहना, तो लचक आप दिखाएंगे, इमरान खान दिखाएंगे, कौन इस वक्त लचक दिखाएगा? देखिए अब सबसे पहले मैं खोसा साहब की बात का जवाब दूं। देखिए ये जो कमेटी बनी है और खोसा साहब के दौर में भी 18th अमेंडमेंट आई तो सारी यूनिमस आई क्योंकि तमाम एक कमेटी बनी पार्लियामेंट की और उन्होंने अमेंडमेंट की। ये मामला क्योंकि आपका है जी इलेक्शन के प्रोसेस का, इलेक्शन रिफॉर्म्स का, इसमें 1 सीट वाले का भी हिस्सा है और इसमें 100 सीट वाले का भी हिस्सा है। इसमें अगर हम चाहें जी कि हम सिर्फ एक लॉन्ग मार्च को अवॉइड करने के लिए, एक इन्हें लॉलीपॉप देने के लिए हम 2-4 दिन 10 दिन के लिए कोई ऑर्डिनेंस और कल उस पर इतफाक ना हो सके, तो ये जो कमेटी बनी है ये मामला पूरी पार्लियामेंट का है, पूरी सियासी जमातों का है, इन बातों पे कंसेंसस होना चाहिए। ये कोई मामला आम कानून का नहीं है, इसके देर दूररस नताइज होंगे। सो कमेटी बनी है, ये कमेटी पहले नहीं बन पाई और ये जो टर्मिनल्स की बात करते, खोसा साहब से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता इस आइन और इस कानून को कि क्या पाकिस्तान में टर्मिनल्स कितनी देर लगाते रहे हैं और ये टर्मिनल जिसमें के 410 एप्लीकेशंस आई उसमें से 73% 1 साल के अंदर डिस्पोज ऑफ हुई। तो इससे पहले तो इतनी तेजी से कभी डिस्पोज ऑफ, हाँ इससे भी ज्यादा बेहतर प्रोसेस होना चाहिए। तेजी से नहीं हो, लेकिन अब काम बड़ी तेजी से हो रहा है। तलाल चौधरी साहब ये जो एहतजाज आ गया ना, अब धरना आ गया, अब तो काम बड़ा तेजी से हो गया। दिन कितने रह गए? देखिए आप एहतजाज ये करके देख लें, बिल्कुल एहतजाज का अगर कोई फायदा है, अगर तो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएंगे, अगर उसका कोई पाकिस्तान, और वो भी 14 अगस्त को,
مجھے آسما یہ بتائیں، یہاں پہ تو بدترین دھاندلی ہوئی، بدترین آمریت رہی یہاں پر تو، اور محترمہ فاطمہ جناح دھاندلی سے ہروائی گئی. کیا 14 اگست کو بھی کسی نے احتجاج کیا ہے؟ اور وہ 14 اگست جب 1965 یہ ایک آپ نے جو اہم پوائنٹ اٹھایا، بالکل اسی پہ ہم مزید بات کریں گے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست احتجاج کا دن ہے. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ اس دن اصل معنوں میں پاکستان کو آزادی دلائی جائے گی، لیکن دیکھتے ہیں کہ جیسے عید قربان بھی آ رہی ہے تو عید سے پہلے کوئی سیاسی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پہ ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر حکومت گھر گئی تو اس کے نتیجے میں سب کو ہی گھر جانا ہوگا، اور عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ باقی اسمبلی بھی استعفے وہاں سے طلب کیے جائیں گے. آفریدی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جیسے عید قربان کا ذکر ہو رہا ہے اور آج بھی یہ سراج الحق صاحب سے پوچھا گیا، تو کیا عید سے پہلے کوئی قربانی دیکھ رہے ہیں، حکومت کی قربانی، اسمبلیوں کی قربانی؟ دیکھیں، ایزمپشنز میں نہیں جانا چاہیے. 14 اگست کو تو ایک چیز اٹل ہے. آپ نے ابھی اس سے پہلے طلال چودھری صاحب نے کچھ کہا تھا کہ 14 اگست کو قومیں جو ہیں، خاص کر پاکستان، یوم آزادی مناتے ہیں. 14 اگست کو یہ پاکستان بنا تھا 27ویں شب کو، رمضان کے بابرکت اور شب قدر کی رات تھی. یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، پاکستان کے فادر آف دا نیشن جناح صاحب کے یہ 3 الفاظ کے بیسس پہ یہ پاکستان نے آگے چلنا تھا. آج پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی دیکھ لیں، 61% بلو پاورٹی لائن دیکھ لیں، اور انہوں نے جو اچیو کیا ہے 14 ماہ میں وہ آن ریکارڈ اٹھا لیں. سینٹی جو پریویل کرنی چاہیے تھی اس کے بجائے انہوں نے جس طرح گورننس کی ہے کہ اب اگر یہ نہیں ڈرتے، مثال کے طور پہ، تو آرٹیکل 245 کو لاگو کر کے جو ایک شخص سکندر نے پورے اسلام آباد کو پیرالائز کر دیا تھا، اگر یہ واقعی سنسیئر ہیں، پرو ڈیموکریٹو ہیں اور جمہوریت کو پنپنا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ واقعی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ 14 اگست جمہوری روایات کے مطابق یوم آزادی کی شکل میں منانا چاہیے، تو تحریک انصاف کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ ہم نے کبھی بھی غیر جمہوری طریقوں سے، نہ تو ہم آمریت کی اولاد ہیں، نہ ہم نے کبھی سبورسیو ایکٹیویٹیز کا حصہ بنے، اور ہمارا ہمیشہ آبجیکٹو کیا رہا ہے کہ پاکستان کو عزت نفس دینا. اب یہ کیا الیکٹورل سسٹم جس کی بارے میں بات کر رہے ہیں، اس بادشاہت کا خاتمہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا بادشاہت کا خاتمہ، تو یہ پھر اس کے نتیجے میں حکومت کا جانا منظور ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کہ 25 لوگ ایک خاندان کے پورے ملک پر مسلط ہوں اور پاکستان کے کور ایشوز اور نیشنل انٹرسٹ کو بائی پاس کر کے آپ بزنس وزٹس کریں نیشنل قوم کے ٹیکس پہ، اور پھر سب سے حیرانگی اور پریشانی والا عالم یہ ہے کہ جو آپ فیکٹس اور فگرز دے رہے ہیں فائنانس بل میں کہ جی اتنا امپروو کر گیا ہے اور ریٹنگ اتنی بڑھ گئی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ 74,000 سے 85,000 روپے فی پاکستانی مقروض ہو گیا ہے، اور آپ کی جو بوروئنگ جو بڑی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں کہ ایجوکیشن میں کہاں پہنچے، ہیلتھ میں کہاں پہنچے، اور انٹر پروونشل ہارمونی کہاں بڑی. یہ جو سارے پوائنٹس اٹھانے پیچھے رہے ہیں، اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گھر جانا ہوگا. حکومت جب ڈیلیور نہیں کرتی، کیا پی ایم ایل این میں لوگ ایسے نہیں ہیں جن کو یہ ریسپانسبلٹی دی جاتی؟ آسما، میں نے آپ سے پہلے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ان کے پاس اپنے ری الیکشن کے لیے دلائل نہیں ہیں. اب دلائل آگے معیشت پر، لوڈ شیڈنگ پر، مہنگائی پر، بے روزگاری پہ. بھئی ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے، آپ ایک بچے کو MBBS کے لیے 5 سال داخل کرواتے ہیں، سال بعد کہتے ہیں ڈاکٹر بن کے دکھاؤ. بھئی وہ 5 سال بعد بنے گا، بھائی میرے 5 سال کا موقع دیں. اگر ہم ڈیلیور نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ویسی ہوگی جیسی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے، تو صبر کریں نا، لیکن ہمیں ٹائم پورا دینا. اور اس کے یہ دلائل ان کے پاس کوئی نہیں. معیشت، تو اس پہ بھی میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں کہ معیشت میں ہم نے کیا کیا، لوڈ شیڈنگ کے لیے کیا کیا، بے روزگاری کے لیے کیا کیا، لیکن ان تمام مسائل کا اچانک 1 سال بعد جب پاکستان میں جنگ چل رہی ہے، جب پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے، جب پاکستان کو اکٹھ کی ضرورت ہے، آپ اس وقت 14 اگست کو انتشار کھلا رہے ہیں. 1 سال سے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، وہ سڑکوں پر. یہ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو پتا ہو
لیکن وہ کوئی ایجنڈا جو ہے نا وہ پاکستان کو لیبیا، مصر یا عراق بنانے کی طرف وہ اور طاہر القادری جیسی فورسز، عمران نے فیصلہ کرنا ہے، طاہر القادری تو کر بیٹھے ہیں، عمران خان بھی دیوار کے اوپر بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ملنا ہے یا نہیں ملنا. یہ 14 اگست لکیر کھینچے گی ان لوگوں کے درمیان جو پاکستان کو استحکام کی طرف، امن کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان جس میں نہ کوئی ادارہ ہو. کھوسا صاحب بالکل سر 14 اگست نزدیک ہے، ظاہری بات ہے حالات اب آپ کے سامنے ہے. زرداری صاحب بھی بیچ میں آگے، وہ بھی کالز کر رہے ہیں، قادری صاحب کو کر رہے ہیں، عمران خان کو کر رہے ہیں. تو یہ پھر جیسے کہ ہم نے شروع میں آغاز میں یہی کہا کہ ڈیڈ لاک کو کون دور کرے گا، آپ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 1 سپٹمبر کو یہ حکومت نہیں ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں 14 اگست کے بعد ایک نیا دن طلوع ہوگا. تو پھر تو اس کا مطلب ہے سب کا بوریا بسترا لپیٹا جا رہا ہے اس وقت. دیکھیں آسما، بڑی بدقسمتی ہے کہ حکومتیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں ایشوز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، معاملات کو سلجھانے کے لیے، اشتعال پھیلانے کے لیے. کبھی حکومتی وزراء جو ہے اس قسم کی اشتعال انگیز تقاریر نہیں کیا کرتے. اور خدا را ہمیں بند کر دینا چاہیے لوگوں کے یہ عزائم کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ باہر کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. خدا کے لیے جب تک ہم حقیقت پسندانہ رویے نہیں اپنائیں گے، جمہوری رویے نہیں اپنائیں گے، ارے بابا سیکھنا ہے تو آصف علی زرداری سے سیکھو سیاست، جس نے 5 سال میں آپ کی کون سی گالی ہے جو برداشت نہیں کی ہے. آپ نے کہا پھانسی لٹکائیں گے، کیا کچھ نہیں کہا آپ نے کہا ہم سیلاب لے کر جائیں گے اور اڑا کے پرے ماریں گے. ہم نے ایک بھی اشتعال انگیزی میں گلو بٹ والا آپریشن نہیں کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 سال میں. یہ اور بات ہے کہ ہم بجلی کا بحران حل نہ کر پائے، ہمیں عدلیہ نے کام نہ کرنے دیا، ہمارے سیاسی ناقدین نے ہمارے اوپر یہ سارے جو آپ گلو بٹ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سارے ماڈل ٹاؤن میں گلو بٹ سامنے آیا. ابھی بھی لوگ سر اس خدشے کا اظہار کریں کہ 14 اگست پہ بھی کوئی بہت سارے کوئی گلو بٹ نکل نہ آئے تو پھر مزید تصادم ہو جائے گا. آسما یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ محترم نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وزراء کے اشتعال انگیزیوں پر کوئی ایسی حرکت کریں جو ماڈل ٹاؤن آپریشن میں انہوں نے روا کی تھی. آرٹیکل 245 میں فوج کو بلانا بھی بہت بڑا انہوں نے غلطی کی ہے. دیکھیں فوج کو کبھی بھی آپ پچ مت کریں اور پالیٹکس میں لے کر آئیں. ہم نے 5 سال میں کسی سٹیج پر ہم نے 245 میں فوج کو نہیں بلایا تھا. تو خدارہ فوج کو آپ ایک حفاظتی ادارہ، ملکی حفاظت کا ادارہ ہی یہ آرٹیکل 245 ان کے گلے پڑ جائے گا. یہ آرٹیکل 245 ہی سب کو گھر بھیجے گا، یہ گلے پڑے گا سب. دیکھیں اگر پیرالائز ہو گیا اور اگر انہوں نے ریاستی تشدد روا کیا، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ان کے کارکنوں پر، اور وہ بالکل جو ہے سیبوٹاج کر دیا گیا اس کے آپریشن کو، تو پھر مجھے بتائیے گا کہ اس صورت میں آپ خانہ جنگی کی طرف تو لے جا رہے ہیں. کبھی حکومت یہ چاہتی ہے کہ خانہ جنگی ہو؟ اگر حکومت یہ اس طرف لے کے جائے گی تو خاکم بدہن خدا نہ کرے، پھر تو ظاہر ہے کلیش کی شکل میں کچھ نہ کچھ ہوگا. جی طلال چودھری صاحب ان کو فری ہینڈ دیں گے، پی ٹی آئی کو آپ دیکھیے جمہوریت کو نقصان ہوگا. دیکھیے پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں بھی جلسہ کیا، پی ٹی آئی نے پنجاب میں 4 بڑے جلسے کیے 4 مختلف شہروں میں. کسی ایک میں یہ بتا دیں کہ کوئی کسی کو تنگ کیا، کسی کی گرفتاری ہوئی، کیا کوآپریٹ نہیں کیا گیا، کیا اور پھر ہر جلسے کے بعد یہ تعریف کرتے رہے ہماری، اور یہ آپ کے ریکارڈ پہ موجود ہے وزیر داخلہ کی. اگر کوئی گلو بٹ آ گیا، میری بات طلال چودھری صاحب کوئی گلو بٹ آ گیا، میں اسی طرح ہم ان کو سیکورٹی دیں گے. احتجاج ان کا حق ہے. ہم تو احتجاج کی وجوہات پوچھ رہے ہیں. احتجاج کی وجوہات کیا ہیں، اور اگر کوئی وجہ ہے تو اس کا حل. کیا سڑکوں پہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی؟ کیا آئین سڑکوں پہ بنا تھا؟ کیا پہلے الیکشن کمیشن اور دوسری چیزیں سڑکوں پہ بنی تھی؟ میرے یہ معاملہ یہ نہیں ہے. اگر یہ سڑکوں پہ نہیں بنے تھے اور پھر یہ سڑکوں پہ کیوں آ رہے ہیں، تو ہمارے خدشے پھر ٹھیک ہوتے ہیں کہ پاکستان کو 14 اگست کو افراتفری انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں. کوئی لے کر آ رہے ہیں کیا؟ ٹھیک، یہ جو طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ خدشات کا اظہار کریں، ہمیں ایک بریک لے لینی ہے. افریدی صاحب سے ضرور اس کا جواب. یہ جو خدشات ہیں حکومت کے، کیا حالات تصادم کی جانب جا رہے ہیں یا باہر کی کوئی قوتیں ہیں جیسے کہا جا رہا ہے کوئی دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں وہ بھی پیچھے؟ اس پہ ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے پاکستان میں جو احتجاجی تحریکوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. تصادم محض آرائی یہ پاکستان کو کس جانب لے جائے گا؟ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ اب اپنے اس ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آفریدی صاحب، یہ پھر عمران خان اگر ضد پہ آگے کوئی ان کو منا پائے گا، یا پھر جیسے کہ ابھی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ آپ واقعی ہی تصادم چاہتے ہیں یا محض آرائی کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں؟ ہم دیکھیں جی، ایک نظریاتی پارٹی ہونے کے اور ٹرو ڈیموکریٹو اپروچ ہماری ہے. ہم کوئی محض آرائی نہیں چاہتے. ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ جو پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف نے 2013 کے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے، ان وعدوں کی شکل میں ہم جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کو کہ آپ نے ہم پر اعتماد کیا تھا اور ہم نے ایوان کے اندر وہ تمام ریسورسز یوز کیے. اب مثال کے طور پہ کھوسا صاحب نے جو بات کی کہ دو چیزیں ہیں، ایک کرائسس مینجمنٹ ہے، ایک کرائسس ریزولوشن ہے. جو کرائسس مینجمنٹ ہے اس میں سب سے پہلے پینک نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ سنسیئر ہیں اور اگر یہ صحیح کام کر رہے ہیں تو یہ پینک کیوں کر رہے ہیں؟ آرٹیکل 245 کیوں لگا لی ہے؟ یہ کنفیوزڈ وائبس کیوں دے رہے ہیں؟ اور پہلے تو یہ کسی سے ملنے کے لیے روادار نہیں تھے، اب یہ 4 حلقوں پہ ری الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں. اور اب یہاں تک بات آ گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں ہم میجورٹی مان رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو کال آف فیل میں تضاد ہے یہ کیوں آ رہا ہے؟ اور پھر کرائسس ریزولوشن، مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے. پاکستان کے تمام اکائیوں کو ساتھ لے کے چلیں. بدقسمتی سے ہو کیا رہا ہے کہ جو رولنگ پارٹی کے جو کچھ ایڈوائزرز ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کنفیوز کر رہے ہیں، ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. اور آج بھی ابھی ایک چینل پر پٹیاں چل رہی ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ بجائے اس کے کہ برجنگ رول پلے کریں، آپ کی نیگیٹو اپروچ سے اشتعال بڑھے گا. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، جو گلو بٹزم جو تھا، جو انہوں نے آزمایا منہاج القرآن یا علامہ طاہر القادری کے اگینسٹ، پی ٹی آئی پاکستان کے تمام اداروں کو عزت دیتی ہے اور پاکستان میں کبھی بھی سبورسیو ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنے گی. لیکن اگر انہوں نے کوئی بھی ایسے انیشیٹو لیا تو یاد رکھیے کہ یہ ان کے گلے پڑ جائے گا. اور ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں، اور ہم مسلح کے نہیں آ رہے، ہم قربانی کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو نہیں مان رہے. ساتھ میں طلال چودھری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار، لیکن ساتھ میں یہ بادشاہت اور آپ کا جو استعفیٰ بھی اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو 245 کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، کیا وہ آپ کے گلے پڑ سکتا ہے آرٹیکل؟ سب سے پہلے تو 245 جو ہے نا وہ امن و امان کے لیے اور کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کو روکنے کے لیے. اگر یہ دہشت گرد بن کے نہیں آ رہے، اگر یہ پرامن ہیں تو ان کو کیا خطرہ ہے 245 سے؟ اور دوسری بات، ہم نے پارلیمنٹ کے اندر 245 رکھ دی ہے، اس کے بعد اگر اس پہ پوری پارلیمنٹ کا کوئی اور وہ کہے کہ بھی اس کو واپس لینا چاہیے یا اسے ریویو کرنا چاہیے تو ہم بالکل اس پہ بھی تیار ہیں. لیکن میری ایک بات سنیں، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی تو ایک بات بتا، ایک نہ ہم نے ری الیکشن کا کہا ہے، نہ استعفوں کا کہا ہے، نہ یہ تو کیوں استعفے دیں بھائی؟ کیوں ری الیکشن کرائیں؟ ابھی آپ کی جماعت سے آج وہ اسپیکر صاحب نے کہا نا کہ اگر وہ مسئلہ ایسا ہے وہ قربانی دینے کو تیار ہیں. اسپیکر صاحب کے بارے میں آسما ایک پرائیویٹ چینل نے غلط خبر چلائی، جو کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کی کچھ وہ جو یلو جرنلزم ہے اس کی وہ عادت وہ چلی، جس کے ریئیکشن میں اسپیکر صاحب نے اپنا بیان دیا. بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں ریفارمز کی بات ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے پوری پارلیمنٹ کا فورم ہے اور صرف اس کے سٹیک ہولڈر اکیلے نہیں ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، اعتماد میں لیں گے. اچھا یہ بتا دیں طلال چودھری صاحب، پرائم منسٹر صاحب ملتے کیوں نہیں عمران خان سے؟ آج وہ اعجاز الحق سے مل رہے ہیں، ساجد میر سے، جن کی شاید ایک سیٹس بھی ہیں یا نہیں ہیں، کچھ کی تو اسمبلی میں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. عمران خان سے کیوں نہیں ملتے؟ بیٹھ سے ایک ٹیبل پہ دونوں بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں. آپ نے عمران خان صاحب کے بیانات، آپ نے عمران خان صاحب کا لہجہ، آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو پچھلے 10 دن سے سنی ہے. ہم بالکل احترام دینے والے ہیں، ان کے گھر چل کے گئے تھے، اب بھی تیار ہیں. لیکن اگر یہ ان کی گفتگو، ان کا لہجہ اور یہ سب کچھ ہوگا تو اس میں ملنے میرا نہیں خیال. اور ایک اور بات، ہم کوئی بھیک میں ملے ہوئے اقتدار پہ نہیں آئے ہوئے. ہم اللہ کی مہربانی سے ان کے پاس 30 ہیں، ہمارے پاس 180 ہیں.
تو یہ اپنے لہجے کو اور اپنے آپ کو کلیئر کریں. تو ہم ان کے گھر پہلے بھی چل کے گئے تھے, اب بھی ملنے کو تیار ہیں, لیکن صرف ان کی ذاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے نظام کو نہیں روندا جا سکتا. آپ کے توسط سے کوشچن ہے کہ طلال چودھری حلفاً یہ کہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اب جو اپنے وزراء اور اپنے کچھ ممبر سے ملنا شروع کیے, باقی پارٹیوں کو چھوڑیں, ان کے سٹنگ منسٹرز کو 8 ماہ نہیں ملے. اور سب سے بڑی حیرانگی والی بات کہ کیا اگر یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں الیکٹورل سسٹم صحیح ہے, کیا انہوں نے 2013 کے الیکشن پر اپنے خدشات کا اظہار نہیں کیا؟ اور آخری بات, کیا ان کو بطور ممبر آف دا نیشنل اسمبلی جو ان کو جائز حق تھا پی ایس ڈی پی میں وہ ملا ہے؟ فار ہیون سیک, یہ جو پردے کے آگے کچھ بولتے ہیں, پردے کے پیچھے کچھ بولتے ہیں, پی ایم ایل این کے اپنے ممبران اپنے گورنمنٹ کے پالیسی سے اتنے نالا ہیں کہ اگر کل ان کی حکومت نہیں ہوتی پھر آپ ان کی بیانات اور ان کے خیالات آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ پارٹی کے اندر ختم ہو جانی چاہیے. آسما ایک بات کہہ دوں بھائی, فارورڈ بلاک کے پی کے میں کس کا بنا تھا؟ نون کا نہیں بنا تھا, وہ ان کا بنا تھا. ہمارے میں اگر پارٹی میں کوئی بھی بات ہوتی ہے, ہمارے لیڈروں کا دل بڑا کھلا ہے, اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ہماری پارٹی میں اختلاف کوئی نہیں. کھلا دل, بالکل آپ جو کھلے دل کی بات کر رہے ہیں نا کھوسا صاحب, آپ کو واقعی کھلا دل اس وقت دکھائی دے رہا؟ ہمیں تو نہیں لگ رہا سب اس وقت تنگ نظر ہیں, جو بند گلی میں داخل ہو گئے اور باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے اس وقت. دیکھیں, آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یہ حکومت سے ذرا یہ پوچھیے گا کہ جب ہماری حکومت تھی تو آپ نے لانگ مارچ نہیں کی تھی اور آپ نے کیا ہمیں سولی پر لٹکانے کی باتیں نہیں کی تھی؟ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ایسا جلوس نکالیں گے کہ ان کو بہا کر باہر پھینکیں گے؟ کیا آپ نے وہ زبان علی بابا جانے کیا کیا کچھ نہیں استعمال کیا تھا؟ ارے بابا, اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اس طرح کی زبان استعمال کرنا. اگر وہ تنقید نہیں کریں گے, خدا را آپ تو حکومت میں ہیں, آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی ترجیحات بدقسمتی سے, جب زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی بادشاہت کا آپ کو اختیار نہیں ہے, وزیر اعظم کا اختیار ہے, تو آپ وزیر اعظم بنے, بادشاہت مت کریں. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ دیکھیں, اگر 1 سال سینٹ میں نہیں جاتے وزیر اعظم صاحب, اپر ہاؤس اور سینٹ کو اپنے ضوابط تبدیل کرنے پڑتے ہیں کہ آپ چہرہ نمائی تو خدا را کیجئے گا, تو کیا یہ جمہوری رویوں کا بالکل فقدان نہیں ہے؟ تو کیا جمہوریت جو ہے اگر ان ایشوز کو اجاگر کرنے کے لیے, دیکھیں پی ٹی آئی کا مجھے 100 اختلاف ہو سکتا ہے ان کے طریقے سے, لیکن ان کی ڈیمانڈز جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ آپ کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے لازم ہیں اور جائز ہیں, مضبوط کرنے کے لیے. لیکن ان احتجاج سے ڈر اور خدشہ کیوں ہے سر؟ پھر اس پہ دیکھیں, میں یہی تو حیران ہوں ان کی بوکھلاہٹ کا, حکومتی بوکھلاہٹ جو ہے. حکومت اب لگتا ہے کہ وہ سکھوں کی طرح 12 بجے ہیں, ان کے سر پہ ڈنڈا لگا ہے اور اب ان کو جو ہے یکدم خیال آ گیا ہے کہ یہ بھی کوئی اس مسئلے کو حل کریں. طلال چودھری صاحب 30 سیکنڈز کیا کہیں گے اس پہ؟ ذرا وائنڈ اپ ہم کر رہے ہیں. وہ وائنڈ اپ دیکھیے, 14 اگست کو ان قوتوں کا مقابلہ, ایک طرف وہ ہوں گے جو شمالی وزیرستان میں جھنڈا لہرائیں گے, جو زیارت ریزیڈنسی پر جھنڈا لہرائیں گے, جو کہ شہداء اور غازیوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے, اور دوسری طرف قوم دیکھے گی وہ ہوں گے جو اتحاد کی بجائے انتشار پیدا کریں گے. چلیں, بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب, لطفہ صاحب, شہریار آفریدی صاحب. 14 اگست کا دن ہے, آخری جو کچھ لمحات ہیں اس وقت ہمارے سامنے ہی ہیں, اور سیاسی اس انتشار کا نتیجہ کیا نکلے گا آنے والا وقت بہتر بتا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. ٹویٹر پہ آسما چودھری 125 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.